बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, दुनिया दारुल इम्तहान है। यहाँ कदम कदम पर आजमाइशें हैं। इन आजमाइशों के साथ एक मोमिन को ज़िंदगी गुजारना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मेरे साथियों, आज हम आजमाइश और मुसीबतों की बात करेंगे जिससे इंसान अक्सर व बेशतर घबरा जाता है और उनका हल भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर पेश करेंगे। मेरे वो साथी, मेरे वो दोस्त जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। जब ज़ुबान रिसालत से ये बात मालूम हो गई कि ये दुनिया मोमिन के हक़ में कैद खाना यानी तकलीफ़ की जगह है, तो एक मोमिन को तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा और ऐसे मौके पर सब्र का दामन थामना होगा। मोमिन को पहुंचने वाली तकलीफ़ किसी भी किस्म की हो सकती है। अल्लाह किसी मोमिन को माल में आजमाएगा, किसी को औलाद में आजमाएगा और किसी को जिस्मानी तौर पर आजमाएगा। यानी मोमिन का सामना फ़िक्र, बेचैनी, खौफ, बीमारी, मशगूलियत और नाकामी वगैरह से हो सकता है। लेकिन मोमिन इन मसाइब व मुश्किलात से हरगिज़ नहीं घबराता है, ना वो जज़ा फ़ज़ा करता है और ना बेसब्री का मुज़ाहरा करके मायूसी और गलत राह रवी का शिकार हो जाता है, बल्कि सब्र का पहाड़ बनकर बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुकाबला करता है। आज आपके सामने हिम्मत और हौसले की सच्ची दास्तानें और मुसीबत से छुटकारा पाने वाले बाकमाल किरदारों को बयान करना चाहेंगे, जहां से मुसीबत ज़दा लोगों को हौसला मिलेगा और इन हौसलामंदों की तरह मसाइब को दूर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आपके सामने मुसीबत से निजात पाने वाले सच्चे किरदारों को बयान करूं, पहले जान लें कि मुसीबत क्या है। अल्लाह ताला जिसके साथ खैर व बरकत का इरादा करता है, इसे मसाइब व अलम में मुब्तला कर देता है। इसलिए जिस किसी मुसलमान के साथ आजमाइश हो, उसको खुश होना चाहिए कि अल्लाह इसको ऊंचा उठा रहा है। नेज़ हमें यह भी मालूम होता है कि किसी मुसीबत ज़दा को देखकर बदगुमान होना, इसका मजाक उड़ाना और लोगों में इसकी मुसीबत का जिक्र करके इसकी इज्जत उछालना एक अच्छे मुसलमान की अलामत नहीं है। इसी तरह मुसीबत के वक्त अव्वल व औला में सब्र करने के साथ रोने धोने और शिकवा शिकायत से परहेज़ करना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अबू मूसा अशरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार पड़े, ऐसे कि इन पर गशी तारी थी और इनका सर इनकी एक बीवी उम्मे अब्दुल्ला बिनते अबी रोमा की गोद में था। वो एक ज़ोर की चीख मारकर रोने लगी। अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस वक्त कुछ बोल ना सके, लेकिन जब उनको होश हुआ तो उन्होंने फरमाया कि मैं भी इस काम से बेजार हूँ जिससे रसूलुल्लाह बेजारी का इजहार फरमाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गम के वक्त चिल्लाकर रोने वाली, सर मुंडवाने वाली और गिरेबान चाक करने वाली औरतों से अपनी बेजारी का इजहार फरमाया है। इस वाक़ये से इबरत हासिल करें कि एक सहाबी इंतहाई तकलीफ़ में सब्र और ज़ब्त से काम ले रहे हैं और बीवी को ऐसे आलम में खुद ही फरमान रसूल सुना रहे हैं ताकि वो भी शौहर की तरह हुक्म रसूल पर अमल करें। मुसीबत और परेशानी आने की दो वजूहात हैं। एक वजह इंसान की ख़ुद की गलती है जिसकी पादाश में अल्लाह बतौर सज़ा मुसीबत भेजता है, और दूसरी वजह आजमाइश है, यानी अल्लाह ताला बंदों के मुकाम व मर्तबा बुलंद करने और मुतअद्दिद इनाम व इकराम के तौर पर इंसान पर मुसीबत नाजिल करता है। अल्लाह ताला का फरमान है, तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुँचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है और वो तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है। और अल्लाह ताला फरमाता है, और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और इन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। मुसीबत चाहे बुरे अमाल के नतीजे में हो या बतौर आजमाइश हो, इंसान इस हाल में सब्र करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करके इससे निजात का सवाल करता है तो इसके लिए खैर ही खैर है, क्योंकि मोमिन को लाहक होने वाली किसी भी परेशानी पर सब्र करने का बदला गुनाहों की मग़फ़िरत है, दर्जात की बुलंदी और बिला हिसाब अजर, हत्ता के सब्र का सबसे बड़ा बदला जन्नत का हसूल है। जब मोमिन तकलीफ़ पर सब्र के फ़ायदे को सामने रखेगा तो तकलीफ़ पर सब्र भी हो जाएगा और तकलीफ़
ہیچ نظر آئے گی۔ اور اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف اور جانتے ہیں کہ مصیبت سے نجات کا راستہ کیا ہے، مصیبت میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں قرآن و سنت پر مبنی سچے واقعات ہماری رہنمائی کریں گے۔ دعا کے ذریعے مصیبت سے نجات۔ جب کسی مومن کو کسی بھی قسم کا رنج و غم لاحق ہو، وہ اسی وقت اپنی زبان سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں اقرار کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یاد رہے مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں، اس طرح پکارنے میں نجات ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک سچا واقعہ پیش کرتی ہوں جس میں ہم سب کے لیے بڑی عبرت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت کے 3 آدمی کہیں سفر پہ تھے، رات کے وقت پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ صحیح مسلم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اچانک ایک چٹان لڑک کر غار کا منہ بند کر دیتی ہے اور سب پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بیک زبان کہتے ہیں کہ سب نے کہا کہ اب اس غار سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں سوا اس کے کہ تم سب اپنے سب سے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ چنانچہ ان میں سے پہلے نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، سب سے پہلے ان کو دودھ پلاتا، پھر گھر والوں اور خادم کو پلاتا۔ ایک دن لوٹنے میں تاخیر ہو گئی اور دودھ پلانا رہ گیا۔ آیا تو والدین سو چکے تھے، میں پیالہ لے کر رات بھر ان کے سرانے کھڑا رہا۔ جب صبح وہ بیدار ہوتے ہیں تو پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر سب کو پلایا۔ اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو چٹان کی مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ چٹان کچھ کھسک گئی مگر وہ سب نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے محبوب تھی، میں نے بہت کوشش کی مگر اس نے برائی نہیں کی۔ اسی زمانے میں قحط سالی ہوتی ہے تو وہ میرے پاس قرض لینے آتی ہے، میں اس شرط پر 120 دینار قرض دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ برا کام کرے۔ 1 دینار کا وزن 425 گرام ہوتا ہے اور 120 دینار کا وزن 510 گرام، جس کی موجودہ قیمت ہندوستانی روپے میں 25 لاکھ سے بھی زائد ہے۔ برائی کے وقت لڑکی اللہ کا خوف دلاتی ہے تو میں اس عمل سے رک جاتا ہوں۔ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تو چٹان کی مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چٹان کھسکا دیتا ہے مگر ابھی بھی وہ سب نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے مزدوری پر کچھ لوگوں کو رکھا، سب اپنی اپنی مزدوری لے کر جا چکے تھے، ایک بغیر مزدوری کے لیے چلا گیا، اس کا پیسہ کاروبار میں لگا دیا، پھر کچھ دنوں بعد مزدوری لینے واپس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو اونٹ، گائے، بکری اور غلام دیکھتے ہو سب تیرے ہیں، اور وہ سارا مال لے کر چلا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چٹان مکمل کھسکا دی اور وہ سب مصیبت سے نکل گئے۔ صحیح بخاری 2272 یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہو گیا کہ مصیبت میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے نجات کے لیے مدد مانگنا ہے، وہی نجات دینے والا ہے۔ جس طرح ان تینوں لوگوں کو نجات دی، اللہ تعالی ہمیں بھی تمام مصیبتوں اور برائیوں سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صبر کے ذریعے مصیبت سے نجات۔ مصیبت کے وقت ایک مومن کا دوسرا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے اور ہر قسم کی بے صبری، جزا فضا اور شکوے سے رکا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جب ہم مصیبت میں صبر سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ گزرا ہے، تو اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور نجات کا راستہ کھل جاتا ہے۔ چنانچہ اسی پہلو سے متعلق ایک سچا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، قریب و بعید تمام رشتہ دار بے رخی کر گئے، البتہ ان کے 2 بھائی صبح و شام ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، آیا تو جانتا ہے، اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہانوں میں سے کسی فرد نے نہیں کیا۔ اسی کے ساتھی نے کہا، وہ کون سا؟ اس نے کہا، دیکھو 18 سال ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم نہیں کیا کہ اس کی بیماری دور کر دے۔ جب وہ بوقت شام ایوب کے پاس آئے تو ایک نے بے صبری میں وہ بات ذکر کر دی۔ ایوب علیہ السلام نے ان کا الزام سن کر کہا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس قسم کی کوئی بات میرے علم میں
تو نہیں ہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے، وہ مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے دیتے اور میں اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے مجھے ناحق انداز میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ نہ دیا ہو۔ ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، جب وہ قضائے حاجت کر لیتے تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیتی، حتیٰ کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن وہ لیٹ ہو گئے اور ان کی بیوی ان کے انتظار میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ سورہ سواد میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ادھر ان کی بیوی کو خیال آ رہا تھا کہ وہ دیر کر رہے ہیں۔ جب وہ واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام بیماریاں دور کر چکے تھے اور وہ بہت حسین لگ رہے تھے۔ جب ان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو نہ پہچان سکی اور ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت پیدا کرے، کیا تو نے اللہ کے نبی جو بیمار ہیں کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہیں کہ جب وہ نبی صحت مند تھے تو تجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں وہی ایوب ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا تھا اور ایک جو کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بدلیاں بھیجیں، ایک بدلی گندم والے کھلیان پر آ کر سونا برسنے لگی اور دوسری جو والے کھلیان پر آ کر چاندی برسنے لگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دے دی اور مال کثیر بھی عطا کر دیا۔ صحیح مسلم 3872۔ ایوب علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ یعنی ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا تو صبر کا انعام انہیں یہ ملا کہ جو مال ہلاک ہو گئے تھے اس کا کئی گنا عطا فرمایا اور بیماری سے نجات دے کر صحت مند بھی بنا دیا۔ ہمیں بھی مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، نماز کے ذریعے سے مصیبت سے نجات۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ پریشانی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے مدد مانگا کرتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل و غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے، یعنی فوراً نماز میں لگ جاتے۔ اس طرح یہاں پر نماز کے ذریعے مصیبت سے نجات ملنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا، یا یہی فرمایا کہ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر یہاں آئے ہیں۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھوا بھیجا کہ ابراہیم، یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا، میں تمہیں اپنی بہن کے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔